निराला शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स और मुफ्तियान इकराम देंगे आपकी टेलीफोन कॉल्स के सवालात के जवाबात। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी आपका क्या सवाल है? अच्छा, सवाल पहला यह है कि मस्जिद की हदूद के अंदर भीख मांगना उस कैसा है? मस्जिद की हदूद के अंदर भीख मांगना कैसा है? अच्छा, और क्या सवाल है आपका? दूसरा सवाल यह है कि कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं तो रनिंग में आकर गलती हो जाती है, जबर जेर, लेकिन उधर ही उसको फिर मकसद सही पढ़ लिया जाता है। इस बारे में जबर जेर की गलती पढ़ते हुए कभी हो जाते, फौरन ठीक कर दिया। अच्छा, और कोई सवाल है आपका? जी नहीं, बस जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह शामिल करेंगे। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई, सबको मैं सलाम अर्ज करती हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या सवाल? सलमान भाई, तीन सवाल है। पहला सवाल ये है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा कसरत से सजदे की तादाद भूल जाती हो तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि कसरत से सजदे हैं तो सजदों की तादाद भूल गई है तो नहीं, वो दो क्या? सजदे हैं ना, पता नहीं चलता एक ही है ये दो की है, बार बार यही भूलता रहता है। अच्छा, सजदे की एक भूलने की आदत है, दो सजदे किए या एक भूल जाते हैं नमाज में। अच्छा, ये कह रही है। और दूसरा सवाल ये है कि बुजुर्गों के फैज से क्या मुराद है? लोग कहते हैं कि दुनियावी तरक्की हो रही है, ये भी बुजुर्गों का फैज है। असल में बुजुर्गों का फैज क्या होता है? ठीक है इंशाल्लाह। और क्या है आपका सवाल? थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह करम। सवाल क्या है आपका? अच्छा सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि जो ये वजीर आजम पाकिस्तान घर बना के दे रहे हैं जी, उधर से हम सारे और मुसलमान हजरात, उलमा हजरात जितने भी ये कहते हैं कि जो दूध है वो हराम है, हमारे लिए सूअर के बराबर है। ठीक है, नौजवानों को भी ये दे रहे हैं करते, वो भी ठीक है। सूद पे। ठीक है। और दूसरा भैया ना, आपने कल बताया था, दो वज़ाइफ बताए थे, लेकिन आपने उसके टाइम का कोई नहीं कंफर्म, कौन सा टाइम ज्यादा बेस्ट रहेगा? किस तो कौन से आपने बताया था। वज़ाइफ कौन से थे? मुश्किलात के। अच्छा, पहली बात तो ये ब्रदर, हम वज़ाइफ से चूंकि इस प्रोग्राम में फ़िक़ही सवालात होते हैं ना, अवॉइड करते हैं, लेकिन सुबह शाम इंशाल्लाह हजरत ने सुबह शाम कहा था, सुबह शाम आप पढ़ लें उनको। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका मेरी बहन? जी मेरा ये सवाल है कि खवातीन परफ्यूम लगा कर नमाज पढ़ सकती हैं? परफ्यूम लगाकर नमाज पढ़ सकती हैं खवातीन? ठीक है, देंगे साहब आपके सवाल का जवाब। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या सवाल है आपका? जिला लिया से बोल रहे हैं जी, सवाल क्या है? सवाल है सर मेरा कि इंसान के कपड़े खराब हो जाते हैं ना, जी पेशाब के जरिए से, वो धो के नमाज पढ़ सकता है? ठीक है इंशाल्लाह, बिल्कुल सवाल आपका शामिल करेंगे। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? जी आवाज आ रही है। क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है जी, जो अभी जैसे हम गरीब लोग अक्सर मजदूरी करते हैं। ठीक है, हेलो जी, ये अक्सर हमारी जैसे लेबर होती है, अक्सर किसी से पूछा होता है क्या बोलता है ये हमारे को माफी है, ये बात सही करते हैं गलत करते हैं? अच्छा, जो मजदूर तबका है इधर कंस्ट्रक्शन वाली दुनिया में, ठीक है, इंशाल्लाह देंगे, जवाब देंगे आपको। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है भाई आपका? पहले तो तमाम मुफ्तियान कराम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल सवाल ये है कि बुजुर्ग हैं और 80 के करीब, ठीक है, 80 प्लस होंगे, सही, इज नॉट इन द एज के वो फास्टिंग कर सकें, रोजा ठीक रख है, सकें। ठीक है, सही है। तो उनके लिए क्या हुक्म है? मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब फाइनेंशियली भी वीक हैं, तो यानी मतलब फाइनेंशियली भी वीक है, कमज़ोर है, और ऑलमोस्ट 80 प्लस उनकी एज है,
تو ہی از ناٹ ایبل ٹو فاسٹنگ، تو اس لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو روزہ نہ رکھیں تو پھر کفار اور یہ ٹھیک ہے۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ بیوی کو میاں کا کتنا حق حاصل ہے؟ بیوی کو میاں کا کتنا حق حاصل ہے، مطلب آپ کی بات؟ مطلب یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ خاوند کے ساتھ بدتمیزی کر سکتی ہے؟ اچھا جی جی صحیح ہے، آپ کا سوال انشاءاللہ لکھ لیا، اس کا جواب دیں گے آپ کو۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا میری بہن؟ سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو السلام علیکم۔ سب میرا جواب سوال یہ ہے ٹھیک کہ اگر تراویح قضا ہو جائیں تو کیا انہیں دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے؟ تراویح اگر قضا ہو جائیں تو انہیں دوبارہ پڑھنا، اچھا اور؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم بس ایک ہی سوال ہے، السلام، السلام ٹھیک علیکم۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے جی، السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام۔ وعلیکم السلام جی، کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز کٹ رہی ہے اس کالر کی غالباً۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا سوال ہے؟ ہلو، ہاں پب جی کھیلنا جائز ہے، یہ سوال ہے میرا۔ پب جی کھیلنا جائز ہے؟ ہاں چلیں دیں گے آپ کے سوال کو، سب نوٹ کر لیں، آپ نے اس میں ڈسکس بھی کیا جی، یہ نہیں کر لیں تو ڈاکٹر صاحب دیں گے بھائی، میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں کھیلا بھائی، تو یہ جواب کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں ان چیزوں سے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ نوجوان نسل کے لیے خطرے کی جو گھنٹی ہے ان میں سے ایک گھنٹی ہے۔ بہرحال ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔ ہلو جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب ہمارا سوال ہے کہ حلال ہے؟ کیا چیز؟ اسٹرابیری اسٹرابیری کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ چلیں اب یہ سوال بھی سرکولیٹ کرنے لگ گیا ماشاءاللہ ہمارے سوالات میں۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں گجرال سے بات کر رہا ہوں۔ رمضان میرا جو عشاء کی نماز ہوتی ہے نا، وطر پڑھتے ہیں، اس میں جی اس میں دعائے قنوت یاد نہیں رہتی، تو اس میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا وطر میں، ٹھیک ہے۔ جی بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ چلیں ہم تھوڑے کچھ جوابات لے لیں، ٹھیک ہے جی مصعب جوابات کی طرف آئیں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ مسجد کی حدود کے اندر بھیک مانگنا کیسا ہے؟ مسجد کے اندر سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ مسجد میں کوئی سوال کرے تو اسے دینا بھی حرام ہے۔ اللہ اسے دینا بھی حرام ہے، کوئی بھیک مانگے اسے دینا بھی حرام ہے، دینا بھی جائز ہے۔ اچھا بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے چندہ وصول کیا جاتا ہے، وہ چونکہ مسجد کے مصارف ہیں، وہ جو ہے وہ مدرسے کے مصارف ہیں، تو اس لیے وہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ سوال کرنا، بھیک مانگنا اور بھیک دینا مسجد میں منع ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی دین کے کام کے لیے، جیسے غزوات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑے حضور نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے کہ غزوات کے لیے آپ نے باقاعدہ ترغیب دی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سارا سامان دیا تھا، حضرت عمر نے آدھا سامان دیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار دیے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جی تو وہ سارا مسجد میں تھا۔ تو غزوات کے لیے یا دینی مصارف کے لیے، دینی معاملات کے لیے، مساجد کے لیے تو وہ جائز ہے۔ بھیک مانگنا، سوال کرنا یہ ناجائز ہے، اور دینا بھی ناجائز ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں زبر زیر پیش کی غلطی ہو جائے اور فوراً ٹھیک کر لی جائے، جب بات ختم ہو گئی کہ فوراً ٹھیک کر لی گئی ہے تو ختم، بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں، تراویح میں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نے غلطی کی، فوراً لوٹے اور ٹھیک کر لیا آپ نے، تو بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ پوچھا کہ اگر کسی کو سجدوں کی تعداد میں بھول ہو جائے، بار بار بھول ہو جائے، دیکھیں بار بار بھول ہوتی ہے تو یہ وہم ہے آپ کا، تو وہم کے اوپر نہ جائیں. ہاں جب یعنی غالب گمان ہوتا ہے کہ میں نے یہ سجدہ چھوڑا ہے تو پھر وہ کریں، لیکن اگر ایسے ہی وہم ہوتا ہے تو یہ معاف ہے، اس وسوسے پر نہ جائیں. صحیح ہے. ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے میری بہن؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے اور جو ہے نا میرے داماد کی ان کی بنتی نہیں ہے، ان کی جاب بھی چھوٹ گئی ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں مارتے ہیں، اور جو میرے نواسے ہیں وہ بھی بہت پریشان رہتے ہیں. تو بیٹی میں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں. 2 سال ہو گئے میری بیٹی کو. چاہتے کیا ہیں آپ؟ سوال کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں اس میں؟ سوال یہ میری بیٹی اپنے گھر چلی جائے اور ان کی جاب لگ جائے، مارے پیچھے نہیں. اچھا تو اس کے لیے مطلب آپ دعا تو کر سکتے ہیں بھائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. خاتون دعا کر سکتے ہیں اپنی بہن کے لیے کہ اس کا گھر بس جائے. بہرحال ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کی فوتگی میں نا ریلیٹیوز جنازے سے اٹھا دیتے ہیں دوسرے ریلیٹیوز کو نا کسی ناراضگی کی وجہ سے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ مطلب کسی کی فوتگی میں چونکہ اختلافات پائے جاتے ہیں نا خاندان میں، کوئی آتا ہے تو جنازے سے اٹھا دیتے ہیں تو مڑ جاؤ، میت پہ بھی نہیں آنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے سوال کا دیں گے جواب اس وقفے کے بعد، بلکہ آپ سبھی کے جوابات. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور اس وقت ہم اس پروگرام میں حاضر ہیں اور ڈاکٹر صاحب کچھ جوابات دیں گے انشاءاللہ. تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے جوابات لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. پہلا تو حصہ وہ ہے کہ بزرگان دین کا فیض دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے کیا ملتا ہے. یقیناً بزرگان دین کے لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ تو اللہ کے دوست ہیں. تو اللہ کے دوستوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ہر اعتبار سے فیض ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ فیض دنیاوی اعتبار سے ہم جو دعائیں کرواتے ہیں، بے روزگاری یا پریشانی یا اولاد کا کوئی بات نہ سننا یا پریشانیاں دیگر دنیاوی، اور جب یہ بزرگان دین دنیاوی اعتبار سے موجود نہیں ہوتے، اپنے قبور میں ہوتے ہیں، اپنے مزارات میں ہوتے ہیں، تب بھی ہم ان کے مزارات پر جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم خاص سے ہمیں فیض عطا فرماتا ہے. لیکن یہ کہ تم دے دو طریقہ کار دعا کا ہے، سلیقہ ہے، اور اس کے اندر اس سلیقے کو اختیار کیا جائے جو شرعی اعتبار سے ہے. پب جی کا سوال پوچھا تھا، پب جی کھیلنا اور اس کے کیا نقصانات؟ جی نقصانات تو خیر کافی زیر بحث ہے، لیکن کھیلنا کیسا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہر وہ شے اور ہر وہ کھیل جو دینی اعتبار سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ لہو لعب ہے، بیکار ہے، وقت کا ضیاع ہے، اور اس میں سوائے خسارے کے اور کچھ بھی نہیں، تو اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایسے کھیلوں کے اندر سوائے تباہی کے اور ذہنی خرابی کے اور اپنی شخصیت کو، بیماریوں کو، نفسیاتی دباؤ کو لینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا. صحیح بات. ایسے جیسے پیاز کو آپ چھیلتے جائیں آخر میں کچھ نہیں نکلے گا. کہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. خیر کا سودا کر لیجئے نا، درود شریف پڑھیے، محافل میلاد میں جائیے، بزرگان دین کے آراس میں، عرصوں میں جائیے، محافل میں جائیے، کسی نیک شخص کی کوئی خدمت کیجئے، اس کا ساتھ اختیار کیجئے. جی ٹھیک ہے. جی اللہ صاحب. یہ پوچھا ہے کہ جو سودی قرض سے مکان وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، سود کی کوئی بھی اسکیم ہے جس سے مکانات وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس کے اندر سود کی انوالومنٹ ہے، سود کا لینا دینا ہے، کوئی بھی ایسی اسکیم جو ہاؤسنگ اسکیم ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی ہاؤسنگ اسکیمز کے اندر جو ہے وہ سود کا ریشو ہی نہ ہو. وہ تو مخلوق خدا کو گھر بنانے کے لیے خاص طور پہ تو یہ سود اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. بہن نے پوچھا ہے کہ خواتین جو ہے پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتی ہیں. دیکھیں، پرفیوم لگا کر نماز یا غیر نماز کا مسئلہ نہیں ہے. وہ غیر محرم کے سامنے جائیں گے، یہ تو بالکل غلط ہے. صحیح کہ غیر محرم کو یہ خوشبو لگا کر اس کے سامنے جانا. ہاں وہ گھر کے اندر ہیں، خواتین ہیں سارے محارم میں، تو خوشبو لگا کے نماز پڑھ سکتی ہیں، اس کا تو کوئی خرابی نہیں. کپڑے خراب ہو گئے، پیشاب وغیرہ لگ گیا، کیا ان کو دھو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل ان کو اچھے طریقے سے دھو کر، جیسے کل مفتی صاحب نے طریقہ بھی بیان فرمایا کہ بار بار دھوئیں، بار بار نچوڑیں، یہاں تک آپ ذہن غالب ہو جائے کہ اب اس کے اندر جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر ان کپڑوں کو دھو کر بالکل نماز پڑھی جا سکتی ہے. مزدور ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مزدور ہیں، ہمیں تو معافی ہے. بھائی کہاں سے معافی آ گئی؟ کوئی قرآن کی آیت اتر گئی ہے، کوئی رسول اللہ کی حدیث اتر گئی ہے؟ ہاں یہ تو ہے کہ مزدوروں کو آپ وقت کی تخفیف دیں. پہلے اگر مثال کے طور پر ان کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو ان کی ڈیوٹی کے اندر کمی کریں روزے کی حالت کے اندر.
لیکن یہ کہنا کہ ہم مزدور ہیں، ہم روزہ ہی نہ رکھیں، ہم نماز ہی نہ پڑھیں، ہم شریعت سے بالکل باغی ہو جائیں، تو بالکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بھی مزدوریاں کی ہیں، بڑے بڑے نیک بندوں نے مزدوریاں کی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے نماز روزہ اور جو پابندی ہے اس کو پابندی رکھا ہے۔ جی وہ سب جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا پرفیوم کے حوالے سے، اور بالکل صحیح فرمایا، لیکن خواتین اگر باہر نکلتے ہوئے لگانا چاہتی ہیں تو خواتین کے لیے ہلکی خوشبو ہے کہ ہلکی خوشبو لگائیں، وہ ان کو ہی آئے، کسی اور کو نہ آئے۔ جس طرح غیر محرم کے لیے نا علامہ صاحب نے فرمایا تو وہ بالکل اپنی جگہ پر ہے، لیکن لگائیں تو ہلکی لگائیں، کسی کو وہ خوشبو آئے نہیں۔ مردوں کے لیے خوشبو ذرا تیز ہوتی ہے، خواتین کے لیے بالکل ہلکی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک سوال یہ ہوا کہ 80 سال کے بزرگ ہیں اور کمزور بھی ہیں، اچھا وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں، ایجڈ ہیں، کمزور ہیں، نحیف ہیں، اور اسی طریقے سے وہ مالی طور پر بھی کمزور ہیں، تو اب ان کے لیے مطلب کیا حکم ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ کہ جن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دیں۔ تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ہے، اب فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین معافی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ نیت کر لیں، دیکھیں انما الاعمال بالنیات، یہ نیت کر لیں کہ جب مجھے صحت ہوگی میں روزے قضا کر لوں گا، یا یہ نیت کر لیں کہ جب میرے پاس انشاءاللہ کوئی رقم وغیرہ ہوگی تو میں فدیہ ادا کروں گا، اللہ رب العالمین معافی عطا فرمانے والا ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بیوی خاوند کے ساتھ بدتمیزی کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ تو ایسی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی بتاتا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، یہ تو وہی بات ہے کہ اذان ہو گئی مغرب کی، ہم پانی پی سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، اسی طرح کا سوال ہے کچھ، مطلب یہ تو ایسا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بات ہے سچ مگر بات ہے رسوائی کی، اور پھر کو بکو پھیل گئی بات۔ تو بات یہ کہ یہ دیکھیں اختلافات، یہ چیزیں ہونا، یہ تو ایک رشتے کا حسن ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے خاوند کی جو شوہر ہے اس کی بے پناہ عزت ہے، بیوی کی بھی بے پناہ عزت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا، اور خاص طور پر وعاشروہن بالمعروف، بالکل بیویوں کے لیے فرمایا کہ ان کو اچھے طریقے سے رکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت میں سجدہ حرام ہے، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں شوہر کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو دیکھیں دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، نہ شوہر بغیر کسی وجہ کے بیوی سے بدتمیزی کرے، نہ بیوی بغیر کسی وجہ کے شوہر سے بدتمیزی کرے۔ اللہ کی جانب سے ایک رشتہ ہے، اور یہ دونوں مخلوق آپس میں اٹکتے ضرور ہیں کہ شوہر اگر اپنی زوجہ کو بلاتا ہے اور وہ بغیر کسی عذر کے نہیں آتی تو پوری رات جہنم کی آگ ہے۔ یہ ہے ضرور نا، تو دونوں کو خیال رکھنا چاہیے، بدتمیزی کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا یہ ریلیشن ہی ایسا ہے کہ یہ اٹکتے ضرور ہیں آپس میں، جو ہے نا میاں بیوی جو ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ کچھ چیزیں رشتے کا حسن ہے، صحیح بات، اور اس رشتے کا یہی، ہاں لیکن ایک حد تک رہے تو وہ بہتر ہوتا ہے، حد سے آگے نہ بڑھے، بدتمیزی کے زمرے میں نہ آئے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں بیٹا اس رشتے کا حسن جو ہے نا وہ کل ہے ہر وقت کی، تو وہ بہرحال اپنی جگہ۔ اچھا خیر، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک سوال یہ ہوا کہ تراویح نہیں پڑھی تو قضا ہو سکتی ہے۔ اچھا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کا وقت 11-12 بجے تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے، بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں۔ تراویح کا وقت جو ہے عشاء کے فرائض کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے تراویح کا وقت۔ جی جی جی، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضور یہاں مستحب یہ ہے کہ آخری وقت میں یعنی رات کے اخیر حصے میں اسے بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن چونکہ اب جماعت وغیرہ پہلے ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ اولا اور افضل ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اچھا اب کسی نے اول وقت میں نہیں پڑھی 10-11 بجے پڑھ لے، اس وقت نہیں پڑھی 12-1 بجے پڑھ لے، ان کیس اس وقت بھی نہیں پڑھی تو رات کے اخیر حصے میں پڑھ لے، چھوڑے نہیں۔ یہ ذہن نہیں کہ 12-1 بجے کے بعد یہ قضا ہو گئی، یہ ایسا نہیں ہے۔ مستحب بھی ہے نا آخری وقت میں پڑھنا؟ وہ مستحب ہے، لیکن اس دور میں اولا افضل یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اسے جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے، اور جماعت کے ساتھ رہنے میں سلمان بھائی بڑی خوبصورتی ہے اور بہت اچھا ہے، بہت افضل ہے۔ مستحب آپ ہمیں ہبا نہیں کریں گے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے،
ایک بات اور بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نہیں پڑھی رہ گئی تو تراویح کی قضا نہیں ہے. قضا نہیں ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ اسٹرابری کھانا جو ہے یہ کیسا ہے؟ تو کچھ نے یہ بات کہی ہے, کچھ کوئی ایک عالم دین ہے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جہنم کے شجرۃ زقوم کی طرح مانند ہے. تو کیا آپ نے وہ دیکھا ہے کیا؟ ہاں پہلی بار کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ ان کے تفردات ہو سکتے ہیں. اسٹرابری کھانا بالکل جائز ہے, بالکل حلال ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, کسی چیز کو جائز قرار دینے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات. اچھا جتنی جائز چیزیں حلال چیزیں وہ آپ شمار نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, لیکن حرام کی لسٹ ہے. سبحان اللہ. تو حرام کہنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے, جائز کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تفردات دلائل نہیں ہوتے. اچھا وطر میں دعائے قنوت کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے؟ اول تو یاد کرنے کی کوشش کرے, اگر یاد نہیں ہوتی تو پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اللہ صاحب جی, یہ بہن نے پوچھا ہے کہ میری بیٹی اور داماد کے درمیان بہت اختلاف ہے اور وہ گھر آ کر بیٹھی ہوئی ہے. سلمان بھائی, ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہیں اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح. ذرا سی بات ہوتی ہے, ذرا سے معاملات ہوتے ہیں اور بیٹیاں لاڈ میں پلی ہوئی ہوتی ہیں, برداشت نہیں خواتین کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور بچوں سمیت باہر نکال دیا جاتا ہے. اور یہ اتنی خرابیاں معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک اور سوال پوچھا ہے, جانبین کا بتا دیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ بیٹی کو ذرا سمجھیں. ہاں بیٹیوں کو بھی لاڈ پیار اتنا نہ دیں کہ وہ کل جا کے وہاں پر ہر بات سنتے ہیں. خواتین بھی ذرا سی بات ہوتی ہے تو مائیں کہتی ہیں کہ بیٹی گھر آ جاؤ. ہاں تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. یہ دوسری اچھی توجہ گھر بسانے والی باتیں ہونی کہ آپ نے دونوں طرف سے کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طریقے سے گھر بسائیں اور کسی طریقے سے ان کا گھر آباد رہے. یہ ایک اور بہن نے پوچھا سوال کہ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب قسم کا رواج ہے کہ کسی کا جھگڑا ہوتا ہے خاندان کے اندر تو میت پر بھی آتے ہیں تو ان کو میت سے اٹھا دیتے ہیں کہ اٹھو جناب ہماری میت سے اٹھو, ہماری میت پہ کیوں آئے ہو. حالانکہ یہ موت, میت یا کوئی ایسے مواقع ہوتے ہیں یہ تو خاندانوں کو ملانے کے لیے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہی موقع ہوتا ہے کہ انسان سارے جھگڑوں کو, سارے فساد کو, ساری چیز کو مٹا کے اور مل جائے. وہ کہتے ہیں یار فلاں بندے کے ساتھ ویسے تو میری بات چیت نہیں ہے لیکن چونکہ میت ہو گئی ہے, یہ دکھ کا موقع ہے, تو میں اس موقع پر جا کر اس کے ساتھ تعزیت کروں گا. یہ تو دشمن بھی تعزیت کرنے آتا ہے. اور یہ اچھا میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ میت سے اٹھا دیا جاتا ہے کہ اٹھو باہر نکلو جناب, ہماری میت پہ تم نہیں بیٹھ سکتے ہو. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے, بالکل غلط طریقہ ہے, یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. اور میں صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ تحدیث سنیمت کے لیے کہ ہمارے ان لاز میں کبھی کوئی بچی آئی اپنے سسرال کی شکایت لے کر میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے, ہمیشہ ہم نے اپنے بڑوں کو جو دیکھا ہے کرتے ہوئے وہی ہم نے دہرایا. ہم نے کبھی بھی اس بچی کو فیور والے انداز میں پریٹینڈ نہیں کیا. ہمیشہ اس سے یہ کہا کہ تمہارا گھر ہے, تمہارا سسرال ہے. آج کل معاشرے میں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں علماء کرام, یہ بات بڑی خرابی کا باعث ہے. بچی آئے جس طرح آپ نے فوراً اور علامہ صاحب نے اس کو فرمایا, اس کو ذرا سا آپ نے سہارا دینے کی ضرورت ہے تو پہلے سے بیزار ہے, وہ تو فوراً آپ کے گھر میں پناہ لے گی. تو آپ کو ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ اسے اس کے گھر میں رہنے دیں اور اسے بولیں چھوٹی موٹی تلخیاں بیٹا یہاں بھی ہوتی تھی, تم یہاں بھی لڑتی تھی, وہاں لڑ لی تو کیا ہو گیا, ختم کرو. ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. دو کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ کیا شیشہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ ہاں اللہ حافظ. اچھا جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال یہ ہے کہ نماز کی نیت کیسے کرنا ہے؟ نماز کی نیت؟ جی اور عصر اور مغرب کی نماز. ہلو جی سن رہا ہوں مسلسل. عصر اور مغرب کی نماز جیسے جلدی پڑھنے کا حکم ہے تو کتنی مطلب ہے اذان کے بعد کتنی جلدی پڑھنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. فجر جی ایک اور سوال ہے پوچھیے. اور فجر کی نماز ہمیں فوراً اذان کے بعد پڑھنا ہے یا روشنی ہونے کے قریب پڑھنا ہے؟ اچھا فجر کی نماز. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کو دیں گے ان تمام تر سوالات کے جوابات اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کی ٹیلی فون کالز مزید لیں گے اور پھر سوالات کے دیں گے جوابات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ کہ
जो तरावी अगर घर में पढ़ी जाए तो क्या 4 रकात में आप नियत कर सकते हैं उसकी? ठीक है, बताएंगे। और कोई सवाल? ठीक है, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि एक मरीज ऐसा है जो पूरे महीने के रोजे नहीं रख सकता, तो वो फिदिया देना चाहता है अगर, तो उसके फिदिया यानी कि महीने का कितना बनेगा या पर डे का कितना बनेगा? रोजे क्यों नहीं रख सकता? बीमार है? बीमार है। ठीक है, यानी कि मर्ज ऐसी है ना कि वो रोजे नहीं रख सकता। बस सही है, बस सही है। ठीक है, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। मगर कुरान पढ़ते पढ़ते आगे को सजदा आ जाए तो उसको किस तरह अदा करना चाहिए? आयत सजदा जो आ जाती है। ठीक है, देंगे इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब। जी जी, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल जी जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है जी जी, उसके 2 बच्चे हो गए, उसका शोहर उसे दिन रात मतलब कह लो कि वो 2.5 साल 3 साल सऊदीया रही है, उसे मारा पीटा उसने। उसके बच्चे अब वो यहाँ आगे वो बीवी को बिल्कुल नहीं पूछता, बच्चों के साथ तो वो बहुत अच्छा है, पैसे से भी तंग नहीं करता, मगर इतना बदतमीजी करता है, गालियां इतनी देता है उसे। तो वो अब इस बारे में मैं क्या करूं? वो बेचारी बच्ची तंग आ चुकी है, वो कहती है मैं किस तरह इस बंदे के साथ रहूं, सब घर वालों की खिदमत करती है, मगर शौहर के पास जो है ना एक लफ्ज नहीं है कि बीवी के साथ प्यार मोहब्बत से बात करे। अच्छा, बहुत तंग है मेरी। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह खातून, हमारी अक्सर माओं की ये शिकायत है जो सवाल की सूरत में कह रही है ना, पैसे से तंग करता है, बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी बेटी को मेरा दामाद जो है बहुत गालियाँ, बहुत बदतमीज़ी। मेरी बेटी कहती है मैं क्या करूँ, मैं तंग आ गई हूँ। ज़ाहिर है कि या तकरीबन जब मैं गफ़ीर है इन सवालात की सूरत में हमारे पास। लेकिन बहरहाल एक लास्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ जी, सरकोदा से। सवाल क्या है भाई आपका? सवाल ये है कि जी एक तो रमज़ान का बता दें जी, फिदिया क्या है जी, रोज़े कोई ना रख सकता। सही है, बताएंगे। और दूसरा एक और सवाल है जी जी कि ये जो असर की जो होती हैं 4 सुन्नतें जी, ये तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फराइज के बाद क्या हम कोई और नवाफिल अदा कर सकते हैं? ठीक है, बताएंगे इंशाल्लाह। आपके सवालात के देंगे जवाबात। और वो मुझसे वही वाली बात होगी कि वो ज़रा किसी का कोई पैसे से तंग नहीं करता तो बदतमीज़ी करता है, बदतमीज़ी नहीं करता तो पैसे से तंग करता है, ये नहीं करता तो ये करता है, नहीं करता, मतलब किसी सूरत वो तंग करना अपनी जगह शामिल है, लेकिन वो एलिमेंट, कॉम्प्रोमाइजिंग एलिमेंट जो है, एक्सेप्टेंस नहीं नज़र आ रही कहीं पर भी। मुफ्ती साहब आप और अल्लामा साहब और आप और डॉक्टर साहब जल्दी से आप दे दीजिए जवाब। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि नमाज की नीयत कैसी की जाए। अच्छा, नमाज की नीयत आप अपनी मादरी ज़बान में भी कर सकती हैं, कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप नमाज ज़ोहर की नीयत कर रहे हैं, सही कि मैं नीयत करता हूँ 4 रकत नमाज ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। अगर सुन्नत की नीयत कर रहे हैं या कर रही हैं तो मैं नीयत करता हूँ 4 रकत सुन्नत मौक़दा वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। सही कि बिल्कुल नॉर्मली नहीं, यानी एक बिल्कुल आसान नीयत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी अपनी मादरी ज़बानों में नीयत कर सकते हैं। असर और मगरिब की नमाज ज़ाहिर है कि जल्द पढ़नी चाहिए कि टाइम निकलते हुए असर का यानी बिल्कुल देर नहीं लगती, और इसीलिए ये फरमाया कि हाफिज़ू अला सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, वुस्ता से मुराद ये आ रहा है कि ये असर की नमाज है और इसमें पता नहीं चलता टाइम गुजर जाता है। सही कह रहे हैं, तो इसको जल्दी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। मगरिब की नमाज भी जल्दी पढ़नी चाहिए, इसमें भी लेट नहीं करना चाहिए। और फजर की नमाज थोड़ा लेट करके पढ़ना चाहिए, बेहतर यही है। लेकिन अगर कहीं जमात वगैरह का वो है तो अब जमात में शामिल हों, लेकिन औरतें हैं तो अपने घरों में पढ़ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। वक्त में भी पढ़ ली तो मुझसे कोई अगर देखिए खुदा न खास्ता नींद ज्यादा है, कोई ऐसा उज़र है तो अव्वल वक्त में पढ़ने कोई मसला नहीं है। देखिए ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है, वो कहते हैं ना कि ना होने से होना बेहतर है। अच्छा, एक ये भी सवाल हुआ कि जोहर की नमाज, तो जोहर की नमाज आम तौर पर सर्दियों में जो है वो जल्दी करके पढ़ें और गर्मियों में थोड़ा ठंडा करके पढ़ें, लेकिन बात वही आती है कि हमारे यहाँ जमात जब हो रही होती है तो जमात में शामिल होना मर्दों के लिए ज़रूरी है, ख़वातीन घरों में अपने तरीके से पढ़ सकती है। ठीक है। एक सवाल ये हुआ कि तरावी घर में पढ़ी जाए तो 4 रकात करके पढ़ सकते हैं, मुस्तहब ये है कि 2-2 करके पढ़े, लेकिन 4 भी पढ़ सकता है, लेकिन वो किस तरीके से पढ़ेगा कि कायदा ऊला में जब बैठेगा तो अत्तहियात
اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھے گا, دعا پڑھے گا. پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں ثنا اور پھر سورہ فاتحہ اور پھر جو ہے وہ سورہ کی تلاوت کرے گا. ایک سوال یہ ہوا کہ ایک مریض پورے ماہ رمضان روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟ روزے نہیں رکھ سکتا, شیخ فانی ہے یعنی بیمار ہے, تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے یا اتنی رقم دے. ابھی قبلہ مفتی صاحب نے جو مقرر کیا ہے میرے خیال میں 140 روپے ایک روزے کا فدیہ, تو حساب لگا لے جتنے روزے نہیں رکھیں گے تو 140 کے حساب سے اتنے فدیے دیے جائیں گے. بالکل ٹھیک. جی علامہ صاحب, سجدہ آیت کے حوالے سے پوچھا ہے کہ آیت سجدہ آ جائے تو سجدہ کیسے کریں. اس کی کل بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے چاہیں تو بیٹھے بیٹھے بھی قرآن کو سائڈ پر کر کے اور آپ سجدہ کر لیں, کھڑے ہو کر کریں تو تب بھی بالکل ٹھیک ہے. کہا کہ شوہر جو ہے وہ ویسے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن بیٹی کو گالیاں بہت دیتا ہے. اس پہ آپ نے بھی بڑا اچھا تبصرہ فرما دیا کہ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. کم سے کم آپ ٹھیک ہے آپ کھانا دے رہے ہیں, ساری چیزیں دے رہے ہیں, لیکن آپ جس طرح آپ اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہیں کہ تمہاری بہن کو کوئی گالیاں نہ دے, بالکل اچھی اور یہی آپ کسی کی بہن کے لیے بھی پسند کریں کہ آپ اس کو گالی نہ دیں, عزت رسپیکٹ دیں. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے آف ایئر, بات یہی کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری بہن ایسی گھر جائے کہ میرا جو بہنوئی ہو میری بہن کا بہت خیال رکھے, اور ہمارا داماد ہو تو ہمارا داماد بہت اچھا ہے. میرا داماد اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا اللہ نے دیا ہے, ساری تنخواہ لا کر میری بیٹی کے ہاتھ میں دیتا ہے, اتنا پیارا ہے. اور اگر آپ کا بیٹا جو ہے اپنی بیوی کو کچھ دے دے, بولا اس کو دیکھو تو صحیح, جب سے آئے جب سے آ رہا ہے جو اٹھا کے اپنے بیوی کو دے رہا ہے, پیسے ہمیں تو دے ہی نہیں, ہمیں دے نہیں رہا, جب دیکھو اس کے کمرے میں گھس جاتا ہے. نہیں وہ آپ نے جب کہا نا کہ وہ میرا داماد اتنا پیارا ہے, مجھے اپنی دونوں ساسیں یاد آئے, دونوں میرے بارے میں. ایک اور بڑی دلچسپ بات آتی وہ یہ ہے برسبیل تذکرہ کہ اس پر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے, جبھی یہ ساری تنخواہ وہاں دے رہا ہے. اچھا یہ آپ کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ اپنی بہن کے بارے میں, اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ اور چاہتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں کچھ اور چاہتے ہیں, تو گالیاں بالکل کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں. رمضان المبارک کا فدیہ مفتی صاحب نے بیان کر دیا کہ صدقہ فطر جو ہے وہی فدیہ کی قیمت ہے 140 روپے اس مرتبہ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے متعین کی ہے. ٹھیک ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ عصر کی سنتیں تو پڑھی ہیں لیکن کیا عصر کی نماز کے بعد کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں؟ تو عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی کہ عصر کی نماز کو لیٹ نہ کریں. وہ بہن کہہ رہی تھی کیا کریں, اذان ہو جائے فوراً پڑھنے شروع کر دے لیٹ. تو لیٹ سے مراد یہ ہے کہ زیادہ لیٹ نہ ہو جائے, اور بالخصوص جو ہے 20 منٹ باقی رہ جائیں تو پھر تو کراہت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اسی طرح مغرب کی نماز کے اندر ستارے نظر آ رہے ہیں تو یہ کراہت کے اندر داخل ہو جائے گی. جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی پڑھیں. بالکل بڑا اچھا اذان سے پہلے ایسا بھی ہے, انہوں نے کہا کہ اذان کے فوراً بعد پڑھ لوں جلدی سے. یہ قرآن. بہت شکریہ مفتی. ایک سوال رہ گیا ڈاکٹر صاحب نے بتانا ہے, شیشہ دیکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ حضرت شیشہ ویسے اپنے اعمال پر دیکھیں ہم تو اچھا ہے, ورنہ جو ویسے شیشہ ہے آئینہ, اس میں آئینہ صرف وہ کہ ہم دیکھیں خود کو دیکھیں, آپ کو ٹھیک کر لیں تو اس میں کوئی روزہ نہیں. اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی, اور حسن تو اللہ کو پسند ہے. بے شک. بہت شکریہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب کا, علامہ لیاقت حسین حضرت, کیا بات ہے آپ کی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ حضرات نے وقت دیا اور سوالات بھی حل کیے اور کم وقت میں زیادہ سوالات کے جوابات دے دیے. سر بہت شکریہ. آئینے کی بات ہوئی تھی تو آئینہ بن کر مقابل اس کے جب آتا ہوں میں, اپنی صورت دیکھتا ہوں اور اتراتا ہوں میں. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے